वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की। ये कहना शायद गलत ना हो कि अब अगर कोई ये उम्मीद तो नहीं कर रहा कि अगले चंद घंटों में यहाँ अमेरिकन या ईरानी वफ़द जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेगा, मगर सारी दुनिया फिर भी सांस थामे हुए इस वक्त देख रही है ईरान की तरफ, और ख़ास तौर पे जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में इस वक्त सूरत हाल है, वहीं पे लग रहा है कि सारी तवज्जो है दोनों ममालिक की, इवन दो जो इनके इख्तलाफात हैं वो और इश्यूज़ पर भी हैं। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बात करें तो एक तरफ जो ईरानी हैं वो भी जहाज़ों को रोक रहे हैं वहाँ, और दूसरी तरफ अमेरिका जिसने भी नाकाबंदी की है वो भी जहाज़ों को कब्ज़े में ले रहा है। ईरान की तरफ से भी बयानात सामने आए हैं जिसमें उन्होंने नाम लिए बगैर, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा किसी फ़र्द पे या मुल्क पे तनकीद किए बगैर, उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि वो पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए अभी नहीं आ रहे। जैसे ईरान के जो सदर हैं उन्होंने कहा कि वो हमेशा उनका मुल्क जो है वो मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम करता है, मगर उन्होंने कहा कि बुनियादी रुकावटें जो होती हैं वो वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी, धमकियाँ होती हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया सदर डोनाल्ड ट्रंप का, मगर सबको वाज़ेह था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो कॉलीग हम कह सकते हैं या पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि मुकम्मल जंगबंदी जो है वो उसी सूरत कबूल होगी जब समुद्री नाकाबंदी ना हो। यानी कि जैसे कि अब बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं, ये इतलात भी हैं कि ईरान के लिए ये बहुत अहम था कि वो मुज़ाकरात के लिए उस वक्त बैठते जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुल जाता। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जहाँ कई दफ़े धमकियाँ भी देते हैं, सख्ती से बात भी करते हैं, वहाँ उन पुरुमीद भी वो बहुत हैं, हम ये कह सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने एक अमरीकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगले जो 36 से 72 घंटे हैं उनमें मुज़ाकरात का इम्कान है। जुमे को भी हो सकते हैं, उन्होंने कहा। अब हम जुमे के भी करीब पहुंच गए हैं, मगर अब मेरे ख़्याल में इस्लामाबाद में बैठे जो लोग हैं वो तो यही समझ रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो अच्छी बात है वो यही है कि सीज़ फायर जो है वो दोनों ममालिक की तरफ से उसमें तोसी कर दी गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, दूसरी तरफ से ईरान ने भी हम कह सकते हैं कि उसकी इज़्ज़त की, क्योंकि दोनों तरफ से ना तो कोई अब ऐसा हमला हो रहा है, ना कोई मिज़ाइल चल रही है। वही जो खित्ता था जो चंद दिन पहले या सीज़ फायर जंग बंदी से पहले जहाँ हमें लग रहा था कि जंग शुरू हो चुकी है, उसमें काफ़ी हद तक एक अमन है, गैर यकीनी ख़त्म नहीं हुई, अमन फॉर द टाइम बीइंग हमें नज़र आ रहा है। अब ये एक तरफ ईरान में जितनी हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन हुई है, और वो भी सबके सामने है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ईरान को बात तो करनी पड़ेगी, मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके भी डोमेस्टिकली तनकीद उन पर बढ़ती चली जा रही है। उनकी अपनी जमात में भी अगर कुछ आवाज़ें सामने आई हैं तो अब डेमोक्रेट पार्टी तो बहुत खुल के उन पर तनकीद कर रही है, और ये भी सबको वाज़ेह है कि अगर मईशत की हालत बेहतर ना हुई, पेट्रोल की कीमतें नीचे ना आई, तो सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मसाइल अब बढ़ते चले जाएंगे। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोधी साहिबा, फॉर्मर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान की, लंदन में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में इन्होंने सर्व किया है। और वेलकम टू द शो मलिया साहिबा। डॉक्टर मलिया, सबसे पहले तो जी आपसे यही पूछेंगे कि ये जो आखिरी दफ़े एक दफ़े फिर हमें नई डेडलाइन दी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उन्होंने कहा जी 36 से 72 घंटे में मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब इस्लामाबाद में भी जिस किस्म के सिक्योरिटी मेजर्स दिए हुए हैं, लगता तो यही है कि कोई अहम मेहमान आने वाले हैं, पर आपको लगता है कि कोई अब चांस है, कोई उम्मीद है कि जुमे को या हफ्ते को या इतवार को ईरानी और अमेरिकन एक दफ़े फिर इस्लामाबाद में एक दूसरे के सामने बैठे होंगे? अभी तक तो कोई सॉलिड इंडिकेशन नहीं है। सदर ट्रंप तो मुख्तलिफ वक्त पे मुख्तलिफ चीज़ें कहते हैं और फिर अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं। सो मेरा ख्याल है हमें देखना चाहिए कि कोई सॉलिड निशान हैं, साइंस हैं, इंडिकेशंस हैं, और वो अभी नहीं नज़र आ रही। जो डेडलॉक है या स्टेलमेट है वो बरकरार है दोनों मुल्कों के दरमियान,
بلکہ اسٹریٹ آف ہارموز میں تو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس وقت. دونوں طرف سے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کون پہلے بلنک کرے گا, ہو بلنکس فرسٹ. اور کوئی سائڈ نہیں صحیح. چاہتی کہ کوئی ایسی فلیکسیبلٹی دکھائے جس سے کہ ایسے لگے کہ جی انہوں نے دوسری سائڈ کو ایک ایڈوانٹیج دے دیا ہے. تو صورتحال تو میرا خیال ہے بہت ہی سنگین ہے, اٹس ویری سیریس. اور اس وقت اندیشہ اور فیئر یہ ہے کہ ایسکلیشن بڑھ سکتی ہے, خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسٹریٹ آف ہارموز میں, جس بلاکیڈ کا آپ نے ذکر کیا, جس کی وجہ سے ایکچولی ٹاکس نہیں ہوئی. بیکاز اگر یہ بلاکیڈ لفٹ کر دیتا صدر ٹرمپ تو یہ ٹاکس ہو جاتی. اور یہی ایران کی طرف سے ڈیمانڈ بھی تھی, توقع بھی تھی, اور ان کا کہنا درست تھا. دیکھیں بلاکیڈ ایلیگل ہوتی ہے انڈر انٹرنیشنل لا, تو انہوں نے یہ بلاکیڈ کر کے تو ظاہر ہے سچویشن کو ایسکلیٹ کیا. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کو ٹیمپریرلی تو کھولا تاکہ ٹاکس ہو سکے, لیکن جب بلاکیڈ کر دی صدر ٹرمپ نے ٹاکس سے پہلے, جو ٹاکس ایکسپیکٹڈ تھی, تو ظاہر ہے پھر اس کی ریٹیلیشن میں ایران نے پھر سے کنٹرول کر دیا, یعنی کہ بلاک کر دیا اسٹریٹ آف ہارموز کو ٹو شپس ادر دین دیئر اون. تو یہ بہت ہی, یعنی کہ جس کو ٹٹ فار ٹیٹ کہا صحیح. جا رہا ہے, ہاں. اس سے صورتحال تو بہت ہی ایک ڈینجرس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. ڈاکٹر ملیہ, آبویسلی جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو ایسکلیشن کی طرف جائے, پر آپ یہ بھی ایک خیال ہے یا یہ سوال میں کہہ سکتی ہوں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ غیر یقینی کی صورتحال رہے, جو اسٹریٹ آف ہرمز میں ہے بلاکیڈز بھی جاری رہے, مگر جنگ کی جو صورتحال اس جنگ بندی سے پہلے تھی جو اناؤنس ہوا, اس پہ واپس نہ جائیں دونوں ملک؟ کیا یہ ممکن ہے؟ از دیٹ اے پاسبلٹی؟ دیکھیں اس وقت نو وار نو پیس کی صورتحال ہے. جو سچویشن ہے اس میں نہ امن ہے اور نہ ہی جنگ ہے. تو یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے, اور اس میں ڈر یہ ہوتا ہے, ڈینجر یہ ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ان انٹینڈیڈ ایسکلیشن, کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسی ایکشن لے لیتے ہیں, ایسی چیز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسری سائڈ بھی پھر ریئیکٹ کرتی ہے. تو ہم اس صورتحال میں ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک دونوں سائڈز ڈو ناٹ اسٹیپ بیک فرام دا برنک, یہ سچویشن برنک پہ ہی رہے گی. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ اٹس اپ ٹو ریئلی دا وائٹ ہاؤس کہ وہ ایک ایسا قدم لے جس سے کہ سچویشن ڈی ایسکیلیٹ ہو, جس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایرانین سائڈ تیار ہے. وہ ساتھ ساتھ کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ٹاکس کو کبھی ریجیکٹ نہیں کیا, لیکن جیسے ایرانین پارلیمنٹری اسپیکر نے کہا اور ان کے باقی آفیشل نے بھی کہا کہ وہ مذاکرات جو ہیں وہ انڈر دا شیڈو آف تھریٹس اینڈ پریشر نہیں کریں گے. اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ سمجھے کہ جی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ تو صرف اس لیے وہ آئے گا کہ ایران سے سرنڈر کرانے. تو اس وقت دیکھیں مسٹرسٹ اتنی زیادہ ہے بیکاز آف ایکشنز فرام واشنگٹن, جہاں پر صدر ٹرمپ نے بار بار کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس دی اور ہر قسم کی دھمکیاں بھی دی. تو اس ماحول میں پھر کیسے کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے؟ دوسری سائڈ کا ایک عزت بھی ہوتی ہے, انہوں نے بھی تو دیکھنا ہے کہ ان کا صحیح. قومی وقار بھی ایک ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ روز دھمکیاں دے کے اور پھر گالیاں بھی گالی بھی نکالی ہے نا اس نے, صدر ٹرمپ نے. تو یہ اس طرح جی کا ماحول تو مناسب نہیں ہے نا مذاکرات کے لیے. فار ٹاکس یو ہیو ٹو کریٹ اے پازیٹیو انوائرمنٹ. بالکل. ہاں تو وہ تو امریکہ نے ہونے نہیں دیا. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ سے اور ہم بات کریں ایران پر. ڈاکٹر ملیہ, میں اس طرح پوچھوں کیونکہ آبویسلی جب یہ جنگ بند ہوئی اور مذاکرات شروع ہونے تھے تو اس وقت یہی لگ رہا تھا کہ زیادہ وقت لگے گا یا معاملات طے ہونے ہوں گے یورینیم کی انرچمنٹ کے حوالے سے. پھر آبویسلی جو ایران پر سینکشنز ہیں اس پر, ساؤتھ لیبنان کا بھی معاملہ تھا, مگر
اب لگتا یہ ہے ٹو پیپل لائک می جو اس کو بہت گہری نظر سے نہیں دیکھ رہے کہ یہ تینوں ایشوز تو ایسے ہیں جن کے اوپر ایران جو ہے وہ بات کرنے کو، مذاکرات کرنے کو تیار ہے، مگر اس مذاکرات کی میز پر وہ تب بیٹھیں گے جب یہ بلاکڈ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے جس کا اور جو امپوز کیا ہے یہ ختم ہوگا۔ کین وی سے دیٹ کہ یہ ایک پری ریکویزٹ ہے کہ وہ بلاکڈ ختم ہو تو باقی جو اہم ایشوز ہیں وہ میز پر بیٹھ کے دونوں سائڈز طے کریں گی؟ جی عارفہ، بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہے۔ ایران نے یہی کہا ہے کہ جی ہم ٹاکس کو ریجیکٹ نہیں کرتے اور ہم بات چیت ریزیوم کرنے کو تیار ہیں، لیکن ناٹ انڈر دا شیڈو آف اے بلاکیڈ، اس لیے کہ بلاکیڈ ان کی نظر میں اور میری نظر میں بھی ایک وائلیشن ہے سیز فائر کی۔ پھر آپ یہ بھی نہ بھولیں عارفہ کہ جو انسیڈنٹ ہوا بلاکیڈ کے تھوڑی دیر بعد ہی، جب امریکہ نے ایک ایرانین کارگو شپ کو سیز کر لیا، پھر مرینز نے جا کے اس پہ قبضہ حاصل کیا، پھر ویڈیوز انہوں نے ریلیز کی کہ مرینز اس میں داخل ہو رہے ہیں اس کارگو شپ میں، تو اس پہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایک پروووکیٹو ایکٹ تھا مذاکرات سے پہلے، اور اس پہ بھی جب ایران نے ڈیمانڈ کیا کہ یہ کارگو شپ کو ریلیز کیا جائے تو ابھی تک تو اس کا جواب ان کو نہیں ملا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے دیکھیں پروووکیٹو ایسکلیٹری کلائمیٹ میں بڑا مشکل ہے۔ جن ایشوز کی آپ نے نشاندہی کی ہے، ہاں واقعی وہ پہلے راؤنڈ میں ڈسکس ہوئی تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان سب کا کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے، بشرطے دونوں سائڈز سیریسنس دکھائیں۔ اب ایرانین نظر میں، ان کی ویو میں، تو صدر ٹرمپ از ناٹ نیگوشیٹنگ سیریسلی، اور وہ کنونس نہیں ہے کہ یہ واقعی صحیح۔ مذاکرات کے ذریعے سے جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ امریکی بلڈ اپ جو ہے اس ریجن میں 21 امریکن وار شپس جو ہیں وہ موجود ہیں، تو یہ کس قسم کی یعنی کہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، اور کون یہ کریٹ کر رہا ہے؟ ڈاکٹر ملیحہ بٹ اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک تو ڈومیسٹکلی ان پر بھی بہت دباؤ ہے، آبویسلی وہ مڈ ٹرم الیکشنز کا لوگ ذکر کرتے ہیں، پھر جو ماگا کی ان کی سپورٹ بیس ہے اس میں بھی جو تنقید ہو رہی ہے کہ ایک جنگ میں ایک دفعہ پھر امریکہ ملوث ہو گیا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ بھی ایک ان کے لیے مسئلہ ہے، پھر جس قسم کی ہم نے رپورٹنگ دیکھی ہے مین سٹریم میڈیا میں پچھلے دنوں میں، چاہے وہ کہانی ہو کہ جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ بریفنگ دی کہ ایران پہ حملہ ہونا چاہیے، کیسے سب نے اس کے اس سے اختلاف کیا، یا وال اسٹریٹ جرنل کی جو پچھلے دنوں سٹوری آئی ہے۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اب دباؤ اتنا ہوگا صدر ٹرمپ پہ کہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور شاید ایران میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ان پر اتنا دباؤ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا پیچھے ہٹیں گے جیسے آپ بھی فرما رہی تھیں، اور پھر ہم بات چیت کر پائیں گے۔ آئی مین از اٹ کائنڈ آف اے ویٹنگ گیم، یہی جو آپ نے کہا کہ ہو ول بلنک فرسٹ، کہ ایران سمجھتا ہے کہ اتنا دباؤ ہے ڈومیسٹکلی، ڈیموکریٹ سے بھی اب بہت تنقید ہو رہی ہے، جان کیری صاحب ہوں اور لوگ ہوں وہ بیانات بھی دے رہے ہیں۔ جی عارفہ، جیسے آپ نے کہا دباؤ تو ضرور ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اور اب آپ اس کی اپروول ریٹنگز دیکھیں صدر ٹرمپ کی، دیر ایٹ این آل ٹائم لو۔ سو اس پہ یہ تو ظاہر ہے یہ اس کی پارٹی میں بھی اب یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ جی مڈ ٹرم الیکشنز میں دے ول فیس اے سیٹ بیک۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے نا کہ صدر ٹرمپ چاہتا ہے کہ وہ ایسی چیز نہ کرے جس سے کہ لگے کہ وہ کمزور پڑ گیا ہے، اور وہ جو ہے سچویشن جو ہے اس میں ایران کا پلہ بھاری ہے، ایران ہیز دی ایڈوانٹیج۔ سو وہ اس طرح کا کوئی نہیں کرنا چاہتا، سو ہی کی ناٹ شو اینی فلیکسیبلٹی اس حوالے سے، اور اس کی صحیح۔ توقع یہ ہے کہ وہ دباؤ بس ڈالتا جائے گا ایران پہ، اینڈ ایران کو پھر وہ مجبور کرے گا ٹو سرینڈر۔ تو یہ تو ہوا نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتی یہ ہوگا۔ سو دے آر دیز کنفلکٹنگ، آپ کہہ لیجیے، پریشرز آن ٹرمپ، ایک طرف سے جو آپ نے کہا، اور دوسری طرف سے یہ کہ جی ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ہینڈ اے ون ٹو ایران۔ بٹ ڈاکٹر صاحبہ ویری کوئکلی، ڈو یو تھنک ایران از ان اے پوزیشن کہ وہ فیس سیونگ دے دیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ ہاؤ کین کنٹری جس کے خلاف اگریشن ہوئی ہے
وہ کیوں فیس سیونگ دیں گے کسی کو؟ ان پہ جس طرح سے بالکل بمباری کی صحیح. گئی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے، وہ کیوں دیں گے؟ اور نہ ہی ان کو دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیح، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک، اور پھر ہم معیشت پہ بات کریں گے. پچھلے 3-4 سالوں میں تقریباً 100 بلین گیا ہے پاکستان سے باہر. روشن اکاؤنٹ موجود ہے، سب کے پیسے دبئی میں یا باقی جگہ موجود ہیں. ہم نہیں کہہ رہے سارے پیسے لے آئیں، چلیں اس کا 20 یا 30% آپ پاکستان میں لے آئیں واپس. بجٹ سے پہلے ٹارگٹ کر کے $10 بلین لائیں، یہ آرام سے ممکن ہے. 100 بلین کیا 1 بلین بھی نہیں جانا چاہیے تھا. پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ جا کیوں رہے باہر. جو ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گریں گی، میں انشاءاللہ فائدہ فل فور آپ تک پہنچاؤں گا. People in Pakistan have adopted solar over the past several years. This adoption of solar is providing a cushioning effect against the crisis in the Strait of Hormuz, particularly in the power sector. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے معیشت کے حوالے سے. ایران میں جو جنگ ہوئی اس کا فوراً اثر پاکستان میں مختلف طریقوں سے پڑا. معیشت پہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں عالمی منڈی میں، فوراً اس کا اثر ہم نے دیکھا. اس کے بعد جس کو کہتے ہیں کہ اور بھی ایشو سامنے آتے رہے. پچھلے دنوں میں لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ ایک ایشو اتنا بنا کہ اس کے اوپر جو پاور کے منسٹر ہے ویس لغاری صاحب، ان کو آ کے ایکسپلینیشنز دینی پڑی. مگر اب بھی مختلف ملک کے حصوں میں لوگوں سے بات کریں تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، چاہے وہ گیس کی ہو ایک طرف اور دوسری طرف بجلی کی. اور لوگوں کو خدشہ اس چیز کا ہے کہ ابھی تو جو سخت گرمی کے دن ہیں وہ زیادہ تر ملک کے حصوں میں تو آئے ہی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے ہی جو بجلی کے بل لوگوں تک پہنچے ہیں ایک ایسے مہینے میں جہاں اتنی گرمی نہیں تھی، تو وہ بھی 10-15 ہزار کے بل آ رہے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے 300 کے قریب یونٹ استعمال کیے ہوئے ہیں. یہ ایک طرف ایشو ہے. بجٹ کا اب سب کو انتظار ہے کہ اس میں کتنے اور نئے ٹیکسز لگیں گے یا نہیں لگیں گے، حکومت کوئی ریلیف دے پائے گی کہ نہیں. مگر لگتا یہ ہے کہ شاید حکومت کوئی خاص ریلیف یا آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا نہ کر پائے. اس میں یہ کہنا ضروری ہے کہ پچھلے دنوں میں جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ کراچی میں بزنس مین سے گفتگو کر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ پاکستان سے پچھلے 3-4 برسوں میں تقریباً 100 ارب روپیہ جو ہے وہ باہر چلا گیا ہے. اور اس پہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ بہتر یہی ہوگا، اچھا یہی ہوگا کہ یہ جو اتنا زیادہ پیسہ ملک سے باہر گیا ہے وہ 20 یا 30% اگر واپس آ جائے بجٹ سے پہلے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب حکومت کو اگر اس طرح بزنس مین سے یہ ریکویسٹ کرنی پڑ رہی ہیں تو یہ آئی مین جسٹ بیفور دا بجٹ یہ کوئی ایک اچھا اومن نہیں ہے. پھر سولر کے حوالے سے بھی حکومت کے جو بھی موقف رہا ہے اس پہ بھی لوگوں کی بہت تنقید سننی پڑی ہے انہیں. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وفاقی وزیر خزانہ اور سیکریٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی. ویلکم ٹو دا شو سر. مفتاح صاحب، اگر سب سے پہلے ہم انٹیریئر منسٹر کی یہ اسٹیٹمنٹ پر بات کر لیں. obviously انٹیریئر منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دی، ان کا معیشت سے سچ کوئی تعلق تو نہیں ہے، بٹ لوگ اس کی تشریح کچھ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جی شاید معیشت کی حالت اتنی خراب ہے کہ ہر منسٹر کو اب اس طرح کی گفتگو بزنس مین سے کرنی پڑ رہی ہے. ڈو یو تھنک اٹ واز اے اسٹیٹمنٹ دیٹ واز ٹیکن سیریسلی؟ اور دوسرا کہ ان کو کہنے کی یہ ضرورت کیوں پڑی؟ لیکن وہ مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں کہا ہے، یہ چیمبر میں تھے لیکن اس کا کوئی بھی فالو اپ نہیں ہوا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پلان کر کے نہیں کہا تھا انہوں نے، کوئی دھمکی نہیں دے رہے تھے یا کوئی ریکویسٹ بھی نہیں کر رہے تھے. وہ تو ایسے ہی جنرلی میرے خیال سے بات کر دی. اور وہ $100 بلین کی جو بات کر رہے تھے کہ 3 سال میں گئی، وہ ایکچولی ایک نمبر بھی بہت زیادہ اوور دا ٹاپ ایگزیجریٹڈ ہے. مطلب جتنے بھی بزنس مینوں سے اور دیگر لوگوں سے میں نے بات کی، معاشی ایکسپرٹ سے اس موضوع پہ، کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ $1 سے $2 بلین سے زیادہ پاکستانیوں کے پاس پیسہ ہے کہ وہ ویلتھ ٹرانسفر کر سکیں ابراڈ. تو یہ کہنا کہ ایک سال میں ہم $33 بلین تقریباً 10% اپنی قومی آمدن کا بھیج سکتے ہیں باہر، وہ ممکن نہیں ہے. تو ایک تو نمبر غلط تھا،
محسن نقوی صاحب کا، اور دوسرا میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی فالو اپ ہوا ہے اس کا، تو وہ کوئی سیریس کسی وین میں بات کی یا حکومت کی کوئی نئی پالیسی کی آیا نہیں تھا اسٹیٹمنٹ. صحیح سر. اب آپ پچھلے دنوں میں اس پہ بہت بات کرتے رہے ہیں کہ آبویسلی ایران امریکہ اسرائیل کی جو جنگ رہی ہے اس کے اثرات پاکستان میں ہم نے دیکھے. سر لوڈ شیڈنگ گیس کی بھی اور بجلی کی بھی اس وقت کافی ملک کے مختلف حصوں سے اس کی شکایت آ رہی ہے. ایک طرف تو پاور منسٹر کو اس پہ صفائی بھی دینی پڑی، بٹ میرے خیال میں اسلام آباد کے کچھ حصوں میں انہوں نے لوڈ شیڈنگ کم کر دی تاکہ شور کم مچے، مگر باقی ملک میں ابھی بھی جاری ہے. یہ اب ہمیں بتائیں کہ یہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے گرمی بڑھے گی یہ مسئلہ بڑھتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یا جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پانی جب آ جائے گا ڈیمز میں یا ہم استعمال کر پائیں گے تو اتنا ایشو نہیں ہوگا؟ اور وین ڈو یو سی دیز پرابلمز اینڈنگ؟ کیونکہ ایک طرف تو حکومت ہمیں بار بار کہتی ہے کہ بہت زیادہ پاور کیپیسٹی ہے، آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ لگا کے گئے ہیں کیپیسٹی اور ان کو پرابلمز پڑی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف نہ گیس ہے نہ بجلی ہے. Problems will only end after the Muslim League government goes and 6 months after that. اس سے پہلے تو نہیں ہے. دیکھیں یہ جو مسائل ہیں نا سر اس وقت کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہ کوئی اللہ کرے گا تو ان سے بہتر زیادہ کمپیٹنٹ ٹیم آئے گی. دیکھیں یہ جو مسئلے ہیں یہ کوئی ٹیکنیکل مسئلے نہیں ہیں، یہ تو پالیسی کا فقدان ہے. پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ملک میں LNG زیادہ آ رہی ہے، اس لیے ہم لوکل گیس جو ہے جو پاکستان میں بنی ہوئی گیس ہے، پیدا ہوئی ہوئی گیس ہے جو اس کو ہم نے سپریس کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے روک کے رکھا ہوا ہے 350 MMCFD. اب جب باہر سے LNG آنا بند ہو گئی اور انہوں نے پہلے خوشی منائی، آپ کے شو پہ لوگوں نے کہا حکومت کے اسپوکس مینوں نے کہ یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، تو یعنی کہ چھپی ہوئی ایک مبارکباد ہے. تو پتہ چلی کہ اب وہ واپس تو گیس آئی نہیں، وہ جو 350 انہوں نے روکی ہوئی تھی وہ تو واپس لے کے نہیں آئے. اگر لے آتے وہ تو بکی بلوکی اور حویلی بہادر شاہ کے 3 پاور پلانٹ پنجاب میں لگے ہوئے ہیں جو LNG سے چل سکتے ہیں، اور 3 میں سے 2 اگر آپ چلا لیتے اور 2500 میگا واٹ بجلی بنا لیتے تو آپ مزید کراچی سے اور جو ساؤتھ سے بجلی بن سکتی ہے جہاں پہ ایکسس بجلی ہے آپ وہاں سے دے سکتے. لیکن آپ نے وہ نہیں کر پایا، آپ تو اب گیس کے اندر فیلئر ہوا. اس کے بعد آپ کے بتیرے پلانٹ ایسے ہیں جیسے کہ نیلم جیلم کی ٹنل ہے، 8 سال سے 2 مرتبہ ٹنل کو لیپس ہو گئی ہے، اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکے. 4 سال سے گدو کا پاور پلانٹ پہ آگ لگ گئی ہے جس پہ فری گیس مل رہی ہے، اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکے. کراچی سے یا ساؤتھ میں جو آپ نے پاور لگوایا ہے اس کو ایویکویٹ کرنے کی کوئی ٹرانسمیشن کی انتظام بہتر نہیں کر سکے. سو یہ تو میرے خیال سے کمپیٹنس کا فقدان ہے، یہ گیس اور کوئلے کی کمی اتنی نہیں ہے. معاف کریے گا سر، نہیں ہے. مفتاح صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جی پلانٹس خراب ہیں، ان کی مرمت نہیں ہو رہی یا کلیپس ہو گیا، مرمت نہیں ہو رہی، یہ سر صرف انکمپٹنس ہے؟ آئی مین از دیٹ واٹ یو وڈ کال اٹ؟ کہ آئی مین واٹ از دا ریزن؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک چیز جو ہے چلتی ہے حکومت کی، ہمارے پیسوں سے لگی ہوئی ہے، وہ خراب ہوئی ہے اور اس کو کسی نے ٹھیک نہیں کیا، تو یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے سر؟ ایون ود ان دا گورنمنٹ بھی تو کچھ آپ اکاؤنٹیبلٹی بتائیں نا، کس سے پوچھنا چاہیے ہمیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے نیلم جیلم کی جو ٹنل ہے اس پہ تو وابڈا کی کنسٹرکشن تھی، اس کے کنسلٹنٹ بھی خراب ہوں گے، اس کے جو بھی آرکیٹیکٹس نے بھی غلطی کی ہوگی، کہ وابڈا نے جو بھی جس نے بھی کیا ہوگا ڈیزائننگ کی غلطی بھی ہوگی، مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ 17 میں پلانٹ چلا، کولیپس ہوئی ٹنل، اس کے بعد اپنے ٹھیک کری، پھر کولیپس ہو گئی. تو کسی نہ کسی نے تو ذمہ داری لینی ہے. نہ تو 4 سال سے میاں محمد شہباز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور اگر 4 سال میں یہ ٹنل ٹھیک نہیں کر سکتے اتنی دیر میں تو آپ نہیں بنا سکتے ہیں رن آف دا ریور پلانٹس. تو میرے خیال سے ذمہ داری تو وہ کہتے ہیں نا بک اسٹاپس ایٹ دا ہیڈ ٹیبل، تو وہ شہباز شریف صاحب ہی ہیں نا اس ملک کے. اسی طرح اگر گدو کے اندر دیکھیں 2 گیس ٹربائن چل رہے ہیں، اور گیس سے جو فری میں اسٹیم آتی ہے اس سے فری میں بجلی بنتی ہے، وہ اسٹیم ٹربائن چل گیا ہے. 1 سال لگ جائے نیا اسٹیم ٹربائن آرڈر کرو لگا دو، 4 سال ہو گئے آج وہ نہیں ہوا. تو یہ بیسکلی لاپرواہی ہے، کسی اور کے پیسے لگے ہوتے ہیں، کوئی وزیر صاحب کو اتنا شوق نہیں ہوتا ہے، جو بھی مجھے نہیں پتا کہ اندر کیا کھچڑی پکی ہے ان کی یا کس نے کس کی غلطی ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہیں اس وقت ان کے گھروں پہ 6-6 8-8 گھنٹے بجلی آتی ہے، اور ہمیں صرف نئے ایکسکیوزز ملتی ہیں، ہمیں نئے ایکسپلینیشنز ملتی ہیں، نہ ہمیں بجلی ملتی ہے نہ گیس ملتی ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.
वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें मिफ्ता इस्माइल साहब से। सर, बिल्स भी बढ़ रहे हैं। आई मीन इस महीने भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो बिल आए हैं अभी पिछले दिनों में, एज द मंथ कम्स टू एन एंड, दे आर रादर हाई कंसिडरिंग कि मौसम अच्छा था, एयर कंडीशनिंग अभी तक स्विच ऑन नहीं हुई। ये अब इसको हम लिंक करें जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं आलमी मंडी में, या ये कोई और वजूहात हैं, और आने वाले महीनों में अब कितने बिल्स जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे या हम एक्सपीरियंस करेंगे? जो मार्च में फर्नेस ऑयल के प्लांट्स चले हैं उसके बिल्स तो आपको मई के अंदर आएंगे। तो वो जो अभी जो महंगाई आई है उसके बिल ये नहीं, उसकी वजह से ये बिल नहीं बढ़े हैं, वो तो अभी बढ़ेंगे आपके एक महीने बाद। और अब तो IMF ने कंडीशंस डाल दी हैं कि ये हर महीने बढ़ने चाहिए। तो वो हुकूमत ने शायद डलवाई है IMF से ताकि वो IMF को ब्लेम कर सकें। आपको क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स, मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट्स एंड हाफ ईयरली गैस एडजस्टमेंट्स, ये तो हुकूमत ने अब IMF से कंडीशंस डलवाई हैं। जो दीगर जो मसला है ना वो ये है कि देखें, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, पूरी दुनिया में महंगा हुआ, लेकिन जितना पाकिस्तान में महंगा हुआ इतना कहीं महंगा नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने कंपनियों की फेवर की। इस तरह आप देख लीजिए कि 1-2 साल से हुकूमत पाकिस्तान का जो फेवरेट जो वो है टारगेट है वो सोलर पे है, कि घर में जिसने सोलर लगा लिया और थोड़ी सी सस्ती बिजली अपनी बना ली और 64 रुपए की या 60 रुपए की बिजली हुकूमत से नहीं ली, उसको टारगेट किया हुआ है। तो अब इन्होंने एक नया कानून निकाला है कि आपने अगर घर पे 5 मेगावाट भी लगाया तो आपसे नेपरा 5,000 रुपये लेगा और आपको लाइसेंस देगा। आप चाहे वो नेट मीटरिंग में हो नहीं हो, आप अपने घर में एक मतलब पहले एक ज़माने में याद है कि अगर आप टीवी खरीदते हैं घर में तो टीवी लाइसेंस देना पड़ रहा था, और वो तो कम से कम ये था कि चलो PTV को सब्सिडाइज कर रहे हैं या रेडियो पाकिस्तान को सब्सिडाइज कर रहे हैं। अब आप घर में जो है वो लगाती हैं सोलर, तो वो आपकी उससे भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा। कुछ अरसे बाद तो ये घर में आप ब्लेंडर या माइक्रोवेव लगाएंगे उसके भी पैसे ले लेंगे। अब मिफ्ता साहब, पर हुकूमत की तरफ से तो इस बात की तरदीद आई है, ये जो लाइसेंस वाला मामला था, उन्होंने कहा जी ये लाइसेंस तो डिस्कोस की जिम्मेदारी है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, और डिस्को तो वैसे भी आपको वो लाइसेंस देता है। तो आप तो कोई और बात कर रहे हैं, जो इन्होंने खबर या तरदीद शाया की है वो तो मुख्तलिफ है। बिल्कुल, डिस्कोस की जिम्मेदारी है। फिर अगला सवाल पूछना सकता है ना आदमी कि हु ओन्स डिस्कोस, तो पता चले कि हुकूमत ओन्स डिस्कोस। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास जब आपको नेट मीटरिंग करनी थी तो लाइसेंस आपके पास होते थे। आप अगर बिजली उसको ग्रिड को बेचती है या नेट मीटरिंग करती हैं तो वैसे भी लाइसेंस होता था, आपका अप्रूवल आता था, आपको आयस्को से आया होगा, आपको या हमें के इलेक्ट्रिक से आया होगा। ये तो उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जिनका कोई ताल्लुक नहीं है ग्रिड से, जो बिहाइंड द मीटर जिसको कहते हैं कि भाई हम अपनी जो थोड़ी सी बिजली बना के खुद इस्तेमाल कर लेंगे, वो बिजली हम आपसे नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट आपके ऊपर वो टैक्स डाल रही है जिस चीज़ को आप नहीं खरीदेंगे उसको ना खरीदने का टैक्स लगा रही है। तो सर, बट ये जो आम लोग हैं, जैसे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जिन्होंने 1 या 2 लगाए होते हैं सोलर पैनल्स, या कुछ ज़्यादा लगाए होते हैं, किसी ने अपने फार्म पे लगाए हैं, वो ग्रिड से कनेक्टेड ही नहीं है, ये उनको कैसे इस लाइसेंसिंग रजीम में लाएंगे? मुझे नहीं पता ये कैसे लेकर आएंगे, और ना मैं समझता हूँ कि ये रहेगा। मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई अदालत जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इसके कानून को उस पर वो करेगा कि जिसने आपको बेचा ही नहीं है, जो ना कोई बेच रहा है ना खरीद रहा है, जिसका कोई ग्रिड से ताल्लुक नहीं है, उसकी लाइसेंसिंग कैसे हो सकती है। और मेरे ख्याल से वो मेरा ये ख्याल है कि ये कानून जो है ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। ये हुकूमत की ख्वाहिशात होती हैं, हर थोड़े दिनों बाद आपको पता है कि ये सोलर के कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं। हुकूमत जो है ना हमारी, वो इस तरह नहीं चलती कि जिधर हम सोच रहे हैं कि मुल्क में तरक्की हो, इकनॉमिक ग्रोथ हो, लोगों को आसानी हो। हुकूमत इतनी ट्रैप में फंस गई है, फिस्कल डेफिसिट्स इतने बढ़ गए हैं कि वो हर तरफ से उनको पैसा चाहिए, कि यहाँ से पैसा ले लो, वहाँ से पैसा ले लो, सोलर वाले से पैसा ले लो, मिडिल क्लास से पैसा ले लो, पेट्रोल भराने वाले से पैसा ले लो। तो सारा दिन जो है ना जो मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेसी वो उस रट में फंस गई है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुरा इंसान नहीं है, मतलब दिस इज हाउ इट इज़। दे हैव टू स्टेप बैक एंड सोचे कि यार हम कर क्या रहे हैं, हम कहीं पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहे हैं या हम लोगों को बस गिरफ्त में डाल रहे हैं। हमको ये चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी, हमको अपने अखराजात हुकूमत के कम करने पड़ेंगे, हमको थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा हुकूमत को। जो एक ज़माने में मैं और शायद अब्बासी साहब और मुस्तफ़ा नवाज जो बात करते थे, रीथिंकिंग पाकिस्तान, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, वी रियली मस्ट री इमेजिन गवर्नेंस।
پر سر اب تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت بہت کانفیڈنٹ ہے اور اب جس قسم کی ہماری انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے شاید کوئی چاہے آئی ایم ایف کی شرائط ہوں ان میں نرمی ہو جائے گی یا کہیں سے پیسے آ جائیں گے, سو دیر تھنگز ول امپروو فرام ناؤ آن. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دس از واٹ دا گورنمنٹ از کاؤنٹنگ آن؟ دس از واٹ آئی ایم ہوپنگ فار. اللہ کرے کہ کچھ آسانیاں ہو جائیں دنیا میں, اللہ کرے کہ ہمارے لیے کچھ آسانیاں ہو جائیں, کیونکہ قرض اب دنیا میں کوئی دے نہیں رہا. جب حکومت 7% پہ قرض لیتی ہے, $750 ملین ابھی جو لیے ہیں, تو اس میں سے آپ دیکھیں, اور 3 بلین ہم کو سعودی عرب نے دیے, اس میں 3.5 تو ہم کو کسی اور ملک کو واپس کرنے. سو آئی مین وی آر ان اے ویری پریکیریس کنڈیشن. ہمارے پاس کوئی ریزرو نہیں ہوتے, نہ پیٹرول ہمارے پاس ہوتا ہے ایکسٹرا تھوڑا سا, نہ ڈیزل ہوتا ہے, گیس ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کتنی شارٹیج ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کچھ ہو جائے, لیکن عموماً جو ہے وہ ڈپلومیٹک ونز جو ہیں وہ ایلیٹ بینیفٹس میں تو کنورٹ ہو جاتی ہے, پاپولس بینیفٹ میں نہیں ہوتی. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا بھر میں اپنا نام کر لیا اور وہ کر لیا, تو آپ کی بڑے لوگوں کو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ پاکستان سے ایکسپورٹ بڑھ جائے اللہ کرے, اور تھوڑے سے کچھ بڑے ٹیکسٹائل ملوں کو فائدہ ہو جائے, کچھ ہمارے گیس سستی مل جائے تو کچھ فرٹیلائزر مل مالکان کو فائدہ ہو جائے, کچھ چینی مل مالکان کو فائدہ ہو جائے. لیکن جو عام پاکستانی ہے جو کہ 6 سال سے غریب ہو رہا ہے, جس میں جو جس 29% غربت آ گئی ہے, جہاں پہ بے روزگاری جو ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ 21 سال کی ہے, ان پاکستانیوں کا مجھے جو ہے کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی. اور ابھی یہ جو یوفوریا اترے گا, اللہ کرے یہ ہو جائے کامیاب اسلام آباد ٹاکس, ہم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے سفارتکاری میں, لیکن جب یہ یوفوریا اترے گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے سفارتکاری آپ کی اچھی تھی, لیکن آپ کی معاشی پالیسی تو اچھی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب آج 4 سال سے اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور 4 سال میں شہباز شریف نے اکنامک گروتھ نہیں دی ہے. ریئل انکم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے دور میں کم ہوئی ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ برے آدمی ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ وہ اچھی محنت نہیں کر رہے, لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ گروتھ دینے میں کامیاب نہیں ہوئے. ان کی حکومت یا ان کی پالیسی یا ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پاکستانیوں کو آگے نہیں بڑھا پا رہا ہے. ہم اسی رٹ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ کبھی سپر ٹیکس لے لو, کبھی یہ سرچارج لے لو, کبھی وہ سرچارج لے لو, کبھی نیپرا کے ذریعے ٹیکس لگا دو, کبھی ذریعے ٹیکس لگا دو. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک آن منڈے ناؤ.